विच नेकियां दा एदे विच नेकियां दा रेट वध जांदा ए एदे विच नेकियां दा रेट वध जांदा ए करो एक नेकी रब लख चा बनांदा ए एदे विच नेकियां दा रेट वध जांदा ए करो एक नेकी रब लख चा बनांदा ए बख्शिश दा हुंदा ए लान बड़ा सोना ए माहिर बख्शिश दा हुंदा ए लान बड़ा सोना है रब्बुल आलमीन दा मेहमान बड़ा सोना है सारे महीने दा रमजान दी फजीलत है सारे महीने दा महीना सरदार मोमिना नु रहिंदा सारा साल इंतजार सारे महीने दा महीना सरदार मोमिना नु रहिंदा सारा साल इंतजार बख्शिश दा साडी हुंदा ऐलान बड़ा सोना है रब्बुल आलमीन दा मेहमान बड़ा सोना है। और दा एक डॉक्टर है वो आंदा असी अपने अस्पताल दे अंदर कुरान दे नाल शफा दा जड़ी लोगां दी शफा दा बंदोबस्त कर रहे हां आंदा मैं शुरू ते ना बड़ा दुनियावी दा डॉक्टर हजरात अक्सर तुहानू पता है दुनियावी जहनीयत रखते हैं दीन नाल बहुत कम तबका है डॉक्टर हजरात दा जिन्हां दा दीन दे नाल लिंक होंदा है आंदा है मैं एक मरीज चेक कर रहा वार्ड दे अंदर जिगर दा मरीज है ते खून दियां उल्टियां आ रही ने ए सब जानते ने ए ओ स्टेज होंदी है जिहड़ी आखिर ते आंदी है जिगर पट जाता है खून दियां उल्टियां मुंह तो जारी होनियां शुरू हो जांदियां ने डॉक्टर आंदा है मैं कोल खड़ा मैं वेख रहा मैं उन्होंने कह रहा उहदे बुरासान इनू घर ले जाओ जाके खिदमत कर लो एदा वक्त बस करीब है दिन कड्डे 2 कड्डे 10 कड्डे ए रब दी मर्जी है लेकिन एदा साडे कोल इलाज खत्म हो गया है आंदा मेरे नाल एक ना लेडी डॉक्टर नवी आई है हाउस जॉब करने वास्ते डॉक्टर बनने तो बाद एक जॉब मिलती है 1 साल वास्ते करनी होंगी हाउस जॉब करने वास्ते एक डॉक्टर आई है आंदा उन्हें ना मेरी इजाजत तो बगैर आख्या मैं तुहानू एक इलाज दसनी आ आंदा मैं एकदम वेख्या एक ना प्रोटोकॉल होंदा है डॉक्टर सीनियर डॉक्टर अपने जूनियर नू गल नहीं करन देंदे मरीज दे नाल जो भी गल करनी है अपने सीनियर नाल करो सीनियर अगू करेगा आंदा मैं एकदम उस डॉक्टर नाल देखना मैं चौंक जाना मैं गुस्सा करना कि इनू जुर्रत किस तरह हुई है इन्हें प्रोटोकॉल तोड़े है जेड़ा एक डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी की है फिर चुप नहीं की बल्कि आंदी है इलाज की है जाओ जाके सूरह रहमान लेके आओ तेरे कोल लगा दो डॉक्टर आंदा है मैं बड़ा हैरान होया मैं तू फटाफट राउंड खत्म किया अपने कैबिन च अपने दफ्तर च आया उन्होंने बुलाया कि तू की तमाशा शुरू किया है इत्थे असी इलाज करने दवाइयां दे नाल तू इत्थे पीरी मुरीदी शुरू करन लगी है आंदी है डॉक्टर साहब तुसी ते जवाब देता है ते मैं क्या चलो जेड़ा इलाज मैनू किसी ने दसिया सी मैं वो अगे फॉरवर्ड करदा ओ दस छड्डा शायद अल्लाह ताला इनू शफा अता फरमा देन डॉक्टर आंदा मैं खामोश हो गया मेरे दिल च आया चलो यार करन दिओ इनू इलाज अगर इनू एदे नाल ही शफा मिल जाए तो शायद चलो तजर्बा ही सही आंदा है सूरह रहमान मंगवाई उन्होंने हस्पताल के अंदर ही और उसने नाल एक शर्त लगाई कि कारी अब्दुल बासत की आवाज़ से होनी चाहिए कारी अब्दुल बासत की आवाज़ से अल्लाह ताला उसकी कबर मुनव्वर फरमाए आंदे ने वो तिलावत लेके आए और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम वो कोल तिलावत लगाई गई
ते मरीज दियां उल्टियां रुक गईयां। ਜਿਹੜੀਆਂ खून दियां उल्टियां आ रही सन मरीज दियां वो ठहर गईयां, रुक गईयां। असी मरीज नूं डिस्चार्ज किया, हस्पताल चो छुट्टी दी ते उन्होंने कहा जाओ घर चले जाओ। आंदे 10 दिन बाद आए, जेड़ा मरीज स्ट्रेचर ते लैके आया जाता सी, व्हील चेयर ते लैके आते सन, मरीज चलता आ रहा है। पूछा की हाल है, चेक किया, अल्ट्रासाउंड की, सारे टेस्ट लै, मरीज जड़ा कवर हो चुका है। मरीज की बीमारी खत्म होने के करीब आ रही है। पूछा की इलाज है, फरमाया जी वही इलाज जड़ा इतने थोड़ी डॉक्टर ने सानू दसिया सी। असी 3 टाइम मेरे को सूरह रहमान की तिलावत लगाने, तिलावत सुनता कारी अब्दुल बासित की आवाज़ के अंदर रब नू शफावां अता कर रहे हैं। मरीज खान पीन भी लग पे है, मरीज का जड़ा निज़ाम इनहज़ाम है, जड़ा डाइजेस्ट का निज़ाम है वो भी बेहतर हो रहा है, पेशाब भी बोलो बरात भी चल रहा है। अल्लाह ताला ने इनू शफा अता की है। डॉक्टर बड़ा हैरान होंदा, मैं समझा शायद कोई एवं तुक्का लग गया है। मैं फिर ना मुसलसल वार्ड के अंदर यही इलाज शुरू कर छड़िया, जिथे दूसरा इलाज है वो इलाज नाल मैं यह भी शुरू कर छड़िया। आंदा वेंदे वेंदिया ऐसे ऐसे मरीजों को रब शफा अता फरमान लग गए। मैं क्या तुक्का नहीं हो सकता। एक मरीज को अगर शफा मिल रही है शायद समझ आती है कि उन जी आराम आ गया है, लेकिन सैकड़ों मरीजों को शफा इंज नहीं मिल सकती। आंदा मैं फिर किस्टां बनवा लिया कारी अब्दुल बासित की आवाज़ के अंदर। जो मरीज को फाइल दी जाती है, मैं नाल एक कैसेट भी उन्होंने फाइल के अंदर रख दिंदा, जाके तुसी ये तलावत इनू सुनानी है और 3 टाइम सुनानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من
من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن یہ رمضان کا مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں اتارا گیا قرآن ہدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى اور دلیلیں دیتا ہے ہدایت کی طرف والفرقان اور فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو عرشاں والا خدا اس پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے رازق ہے پالنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ختم الرسل امام الکل امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا والی بطحا شافع روز جزا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ اوپر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں نازل فرمائے دعا کر لئیے اے اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں مسجد دے اندر اول وقت دے اندر تشریف لے کے آئے نے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اے اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال اور اس رمضان المبارک دے مہینے دی برکت دے نال اے اللہ اپنا فضل فرماندیاں ہویاں سارے دیاں نیک حاجات پوریاں فرما اے اللہ پریشانیاں مصیبتاں آزمائشاں اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرما اے اللہ بیمارانو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما اے اللہ گھراں دے اندر سکون اور اتفاق پیدا فرما اے اللہ جو رشتیاں دے معاملات دے اندر پریشان نے دعاواں دی درخواست کی تھی انہوں نے تواڈے اگے اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں نے بہتر اسباب پیدا فرما
اے اللہ جنہ دی اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بیٹیاں تو محروم نے اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما، اے اللہ جنہ دیاں اولاداں نے یا اللہ والدین دا فرما بردار نمازی پرہیزگار بنا۔ حضرات محترم، جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کر چکا اور اس دا ترجمہ تسی عام فہم زبان اردو دے اندر سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جتھے اور بہت ساریاں برکات رکھیاں نے اوتھے سب تو بڑا جو اس مہینے دے اندر عرشاں والے خدا نے امت محمدیہ دے اوپر جو احسان فرمایا اور قرآن اس مہینے دے اندر نازل فرمایا، جس طرح گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر میں دعا دا تذکرہ تساں احباب دے سامنے عرض کر چکا، اس دا تعلق بھی رمضان المبارک دے نال تھی، اور خصوصی طور تے اللہ نے اونا آیات نو رمضان المبارک دے مہینے دے ذکر دے نال ذکر فرمایا، اور ایتھے بھی جو آیت مبارکہ دا ایک چھوٹا جا ٹکڑا تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتا ہے، اس دے اندر بھی رمضان المبارک دے مہینے دا ذکر کردیاں سار ہی اللہ نے فرمایا ہے اس مہینے دی اہمیت اور فضیلت اس وجہ تو ہے کہ اس دے اندر میں اپنی مقدس کتاب قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مینوں اپنے والد محترم دی ایک بات یاد آئی، وہ بڑی ڈیٹیل دے نال تفصیل دے نال اس دی تمہید باندھیا کرتے سن، اور فرمایا کرتے سن کہ جس طرح کسی چیز دی اہمیت او دے ساتھی دی، او دے کرین دی، او دے دوست دی وجہ تو بڑھ بھی جاندی ہے کم بھی ہو جاندی ہے، مطلب او دا کسی نال تعلق انہوں عزت والا بھی بنا سکتا ہے اور نیچے بھی گرا سکتا ہے۔ ایسے طرح قرآن دی نسبت اور قرآن دا تعلق کسی نو اوپر لے کے جا سکتا ہے، کسی نو نیچے پھینک سکتا ہے۔ اگر قرآن دے نال تعلق نو جوڑ لیا جائے، قرآن دے نال نسبت نو مضبوط کر لیا جائے، قرآن دے نال اپنا رشتہ جڑا ہے اور استوار کر لیا جائے، قرآن دے نال اپنا لگاؤ مضبوط کر لیا جائے، تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ کی نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ نے اس مقدس کتاب دے نال بڑیاں قوماں نو بلندیاں عطا فرمائیاں، اور بڑیاں قوماں اس کتاب نو چھڈن دی وجہ تو، اس کتاب دے نال تعلق نو توڑن دی وجہ تو نیچے چلیاں گئیاں، ذلیل ہو گئیاں، رسوا ہو گئیاں، تباہ ہو گئیاں۔ اور اگر اس مہینے دے نال تعلق جڑیا ہے، مہینے دا تعلق جڑیا ہے، رب نے فرمایا ہے سارے مہینیاں تو افضل تے اعلیٰ تے بہتر ہے۔ اس قرآن دے نال تعلق جڑیا ہے شہر دا، رب نے فرمایا ہے مکہ تے مدینہ شہر سب تو اعلیٰ تے افضل، کائنات دے شہر سب تو اعلیٰ جدے بھی نے، انہاں سارے شہراں تو اگر کسی شہر دی فضیلت تے اہمیت او مکہ مدینہ دی ہے۔ اگر اس قرآن دا تعلق رات دے نال جڑیا ہے، رب نے اور راتاں وچوں رات دی فضیلت اے بیان فرمائیے کائنات دے لوگوں، اور رات افضل تے اعلیٰ تے بہتر ہے ہی ہے، لیکن اس رات نو عبادت کرن دا اجر و ثواب 1000 مہینے دی عبادت نالو اعلیٰ تے افضل ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، اگر اس قرآن نال لوگاں دا تعلق جڑے ہے، رب نے فرمایا ہے ساریاں امتاں وچوں خیر امت ہے، سب تو اعلیٰ تے بہتر امت ہے۔
اگر اس قرآن دے نال تعلق جڑا ہے نبی دا تے نبی نو سب تو زیادہ شانہ تے مرتبہ تے مقام تے رب نے ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے۔ اے بات نو میں صرف اس واسطے عرض کر رہا ہاں کہ تمہیدن اے بات تواڈے ذہنہ دے اندر تانوں ذہن نشین کروا دواں کہ دنیا دے سارے تعلق ایک پاسے، دنیا دیاں ساریاں نسبتاں ایک پاسے، دنیا دے سارے عہدے تے جتنے بھی سہولیات نے ساریاں ایک پاسے، اگر اس ایک قرآن دے نال تعلق جوڑ لو گے پھر رب دے پیغمبر دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب دے نال تعلق نو جوڑن دی وجہ تو بڑیاں قوماں نو اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے، بڑیاں قوماں نو رب نے اس قرآن دے نال تعلق جوڑن دی وجہ تو بڑیاں مرتبہ تے بڑے مقام عطا فرمائے۔ تے جنہ اس قرآن نال تعلق نو توڑ لیا، جنہ اس قرآن دے نال تعلق نو جوڑیا نہیں، رب فرماندے نے جنیاں مرضی شانہ نے، جنہ مرضی مقام ہے، جتنا مرضی حسب و نسب والی نے، جتنی مرضی مضبوط قوماں نے، رب جڑے نے زمین دے اندر گرا دیندے نے، انہاں نو نیچے گرا دیندے نے۔ میرے بھائی میرے برادر، میں قرآن دی شان عظمت تے دی فضیلت بیان کر رہے ہاں۔ رب نے قرآن دے اندر بار بار اپنے قرآن دیاں شاناں بیان فرمائیاں نے۔ کس انداز نال؟ آؤ قرآن سن دے جاؤ، قرآن دا ایک ایک پڑھیا رب نیکیاں بھی عطا کردے نے۔ اور قرآن دی جڑی فضیلت ہے، قرآن نو رب نے کس مقصد واسطے اس دنیا دے اندر نازل فرمایا ہے، وہ مقصد بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن نو ہدایت واسطے، میری تے تواڈی ہدایت واسطے نازل فرمایا۔ کس انداز نال؟ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے قرآن جڑا شفا بھی ہے، رب فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بندے دے دل دے اندر خیال آندا ہے قرآن نال تعلق جوڑیا جائے، اے فائدے کی نے، مینوں انہاں تعلق جوڑن نال کی فائدہ حاصل ہوئے گا؟ کیونکہ انسان ساڈی فطرت یہی ہے، اسی فائدہ پہلے اپنا دیکھنے ہاں، سانوں اتوں لبے گا کہ سانوں فائدہ کی ملے گا؟ کوئی چیز خرید لئیے، کوئی مشینری خرید لئیے، کوئی پرزہ خرید لئیے، اسی آنے ہیں تو سانوں فائدے کی حاصل ہون کے ساتھ پیسہ لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، محنت لگا رہے ہیں، سانوں اہلے تو فائدے کی حاصل ہون گے۔ رب نے اپنی مقدس کتاب منوں تے تانوں عطا کر چھڈی اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے، تے او دے فوائد جڑے نے قرآن دے اندر ہی بیان فرما چھڈے نے۔ فرمایا قرآن ہدایت تے تانوں سیدھا رستہ دکھائے گی، تانوں دنیا دے اندر ادھر ادھر نہیں جان دے گی، تہاڈی رہنمائی کرے گی۔ دوسرا فائدہ کی ہے؟ قرآن جدوں تسی تعلق جوڑ لو گے، رب تانوں شفاواں عطا کرن گے، روحانی تے جسمانی بیماریاں تو شفاواں عطا فرمان گے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب نے قرآن نو اتارے ہے، اس دے اندر شفا بھی ہے، تیسری بات اس دے اندر رحمت بھی ہے۔ آؤ قرآن دا تیسرا مقام سماعت فرمان دے جاؤ۔ اللہ فرمان دے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑے ہوئی بابا
بابرکت ذات ہے جس نے اس قرآن نو نازل فرمایا ہے، قرآن کردی کی ہے تواڈے درمیان ایندا فرق تانوں دس چھڑ دیے، حق کی ہے باطل کی ہے، ظالم دا تے مظلوم دا فرق دس دیے، صحیح دا تے غلط دا فرق دس دیے، کمزور دا تے طاقتور دا فرق دس دیے، گناہگار دا تے نیک دا فرق دس دیے، ظالم تے مظلوم دا فرق دس دیے، حق تے باطل دا فرق دس دیے۔ میرے بھائی اللہ رب العزت نے قرآن نو بڑی ہوئی آسان زبان دے اندر اتارے آئے، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی قرآن نو بڑا ہی آسان اتارے ہے، بڑا ہی آسان اتارے ہے، پر کیڑا بندہ ہے جڑا تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے انہوں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، انہوں اپنی زندگی دا رستہ سمجھن واسطے، اپنی زندگی دے معاملات چلان واسطے انہوں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، بشرطے کہ قرآن دے نال تعلق جوڑ لوے۔ رب فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو قرآن تواڈی طرف آ گیا، اس دے تواڈے واسطے نصیحت ہے۔ اج دنیا دے اندر اسی سانو بندہ لبدے پھرنے ہاں، کوئی اگر عمارت بنانی ہے اسی انجینئر لبنے ہاں سانو مشورہ دوے، اگر کوئی مشینری بنانی ہے اسی اودا کاریگر لبنے ہاں سانو کوئی مشورہ دوے، اگر کوئی گلی تے کار کوئی چیز بنانی ہے اسی ٹھیکیدار لبدے پھرنے ہاں سانو کوئی مشورہ دوے تاکہ ساڈے پیسے ضائع نہ ہون، تاکہ ساڈا وقت ضائع نہ ہوئے۔ میرے بھائی میرے برادر، منو تے تینوں رب نے عمرہ عطا کیتیاں، زندگی عطا کیتی، صحت عطا کیتی ہے، اسی اپنی زندگی نو ایویں نہ گزاریے، بلکہ اللہ فرماندے نے لوگو یا ایھا الناس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ دنیا دی جڑے سینے دے اندر بیماریاں نے، سینے دے اندر حسد دی بیماری، بغض دی بیماری، سینے دے اندر لالچ دی بیماری، سینے دے اندر انفاق دی بیماری، سینے دے اندر جنیاں بھی بیماریاں نے، میں عرض کردا جاواں روحانی بیماریاں نے۔ رب نے اس قرآن نو جڑیاں نے طبی بیماریاں نے او دی شفا واسطے بھی نازل فرمایا ہے۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا سا، لاہور دا ایک ڈاکٹر ہے، وہ آندا ہے اسی اپنے اسپتال دے اندر قرآن دے نال شفا دا جڑی لوگاں دی شفا دا بندوبست کر رہے ہیں، آندا ہے میں شروع تے نا بڑا دنیاوی دا ڈاکٹر حضرات اکثر تو پتہ ہے دنیاوی ذہنیت رکھتے ہیں، دین نال بہت کم طبقہ ہے ڈاکٹر حضرات دا جنہ دا دین دے نال لنک ہوندا ہے۔ آندا ہے میں ایک مریض چیک کر رہے ہاں وارڈ دے اندر، جگر دا مریض ہے تے خون دیاں الٹیاں آ رہی نے، اے سب جاندے نے اے او سٹیج ہوندی ہے جڑی آخر تے آندی ہے، جگر پٹ جاندہ ہے، خون دیاں الٹیاں منہ تو جاری ہونیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ ڈاکٹر آندا ہے میں کول کھڑا، میں ویکھ رہا، میں انہوں کہہ رہا ہوں دے ورثاں نوں انہوں گھر لے جاؤ، جا کے خدمت کر لو، ایدہ وقت بس قریب ہے، دن کڈے 2 کڈے 10 کڈے، اے رب دی مرضی ہے، لیکن ایدہ ساڑھے کول علاج ختم ہو گیا ہے۔ آندہ میرے نال ایک نا لیڈی ڈاکٹر نوی آئیے ہاؤس جاب کرن واسطے، ڈاکٹر بنن تو بعد ایک جاب ملتی ہے 1 سال واسطے کرنی ہوندی، ہاؤس جاب کرن واسطے ایک ڈاکٹر آئیے، آندہ انہیں نا میری اجازت تو بغیر آکے میں تو انہوں ایک علاج دسنی ہاں۔ اندر میں ایک دم ویکھیا ایک نا پروٹوکول ہوندا ہے، ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر اپنے جونیئر نو گل نہیں کرن دیندے مریض دے نال، جو بھی گل کرنی ہے اپنے سینئر نال کرو، سینئر اگوں کرے گا۔ اندر میں ایک دم اس ڈاکٹر نال دیکھنا، میں چونک جانا، میں غصہ کرنا کہ انہوں جرت کس طرح ہوئی ہے، انہیں پروٹوکول توڑے ہے جڑا ایک ڈسپلن ہے وہ دی خلاف ورزی کی تھی ہے۔
پھر چپ نہیں کی بلکہ آندھی علاج کیے جاؤ جا کے سورہ رحمان لے کے آؤ تے دے کول لگا دو. ڈاکٹر آندا ہے میں بڑا حیران ہویا. میں تو فٹافٹ راؤنڈ ختم کیتا اپنے کیبن چ اپنے دفتر چ آیا انہوں بلایا کہ اے تو کی تماشا شروع کیتا ہے اتھے سی علاج کرنے دوائیاں دے نال تو اتھے پیری موریدی شروع کرنے لگی ہے. آندھی ہے ڈاکٹر صاحب تسی تے جواب دیتا ہے. تے میں کیا چلو جیڑا علاج منو کسی نے دسیا سی میں او اگے فارورڈ کردا او دس چھڈا شاید اللہ تعالیٰ انہوں شفا عطا فرما دین. ڈاکٹر اندر میں خاموش ہو گیا. میرے دل چاہے چلو یار کرن دیو انہوں علاج اگر انہوں ایدے نہ نہیں شفا مل جائے تو شاید چلو تجربہ ہی صحیح. اندر سورہ رحمان منگوائی انہوں نے ہسپتال دے اندر ہی اور اس نے نال ایک شرط لگائی کہ قاری عبدالباسط دی آواز سے ہونی چاہیے دی. قاری عبدالباسط دی آواز سے اللہ تعالیٰ دی قبر منور فرمائے. اندھے نے وہ تلاوت لے کے آئے اور صبح دوپہر شام 3 ٹائم وہ دے کول تلاوت لگائی گئی تے مریض دیاں الٹیاں رک گئیاں. جڑیاں خون دیاں الٹیاں آ رہیاں سن مریض دیاں وہ ٹھہر گئیاں رک گئیاں. اسی مریض نو ڈسچارج کیتا ہسپتال جو چھٹی دیتی تے انہوں کہا جاؤ کار چلے جاؤ. اندھے 10 دن بعد آئے جڑا مریض سٹریچر تے لے کے آیا جاندہ سی ویل چیئر تے لے کے آنے سن مریض چلتا آ رہے ہیں. پوچھا کی حال ہے چیک کیتا الٹرا ساؤنڈ کیتی سارے ٹیسٹ لے مریض جڑا ہے کور ہو چکا ہے. مریض دی بیماری ختم ہونے دے قریب آ رہی ہے. پوچھا کی علاج ہے؟ فرمایا جی وہی علاج جڑا ہے تو ڈاکٹر نے سانو دسیا سی اسی وہ 3 ٹائم نے کول سورہ رحمان دی تلاوت لگانے ہیں. اے تلاوت سندا قاری عبدالباسط دی آواز دے اندر رب نو شفاواں عطا کر رہے نے. مریض کھان پین بھی لگ پیا ہے. مریض دا جڑا نظام انہضام ہے جڑا ڈائجسٹ دا نظام ہے وہ بھی بہتر ہو رہا ہے. پیشاب بھی بولو براد بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں شفا عطا کیتی ہے. ڈاکٹر بڑا حیران ہوتا ہے. میں سمجھا شاید کوئی ایویں تکا لگ گیا ہے. میں پھر نا مسلسل وارڈ دے اندر ایہی علاج شروع کر چھڑیا جتھے دوسرا علاج ہے وہ علاج نال میں ایویں شروع کر چھڑیا. اندر ویندیاں ایسے ایسے مریضاں نو رب شفا عطا فرمان لگ گئے. میں کہ تکا نہیں ہو سکتا. ایک مریض نو اگر شفا مل لیے شاید سمجھ آندی ہے کہ ان جی رام آ گیا ہے لیکن سینکڑوں مریضاں نو شفا نہیں مل سکتی. آندہ میں پھر کسٹاں بنوا لئی ہیں قاری عبدالباسط دی آواز دے اندر. جدو مریض نو فائل دیتی جاندی ہے میں نال ایک کیسٹ بھی انہاں دی فائل دے اندر رکھ دیندہ جا کے تسی یہ تلاوت انہوں سنانی ہے اور 3 ٹائم سنانی ہے. رب انہوں شفاواں عطا کرنگے. تو میں قرآن دی آیت پڑھ رہا فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. او کائنات دے لوگو توڑے وال نصیحت آ گئی ہے. تو انہوں ایک نصیحت کرنے والی کتاب توڑے وال آ گئی ہے. اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے میں کتاب نو نازل فرما کے تو انہوں نصیحتاں کرن والی کتاب ادا کر چھڑی ہے. اور نصیحتاں کی کر دیئے آ جاؤ علاج دے وچوں ڈھونڈ لو تلاش کر لو اپنا علاج جڑے دے وچوں تلاش کر لو. رب تو انہوں جسمانی بیماریاں تو ہی شفا دیں گے تے رب روحانی بیماریاں
بیماریاں بھی دور کر دیں گے۔ میرے بھائی میرے برادر، رب نے قرآن نو میرے تے تواڈے واسطے رہنمائی واسطے بھیجیا ہے، قرآن نو میرے تے تواڈے واسطے حق تے باطل دے اندر فرق کرن واسطے بھیجیا ہے، قرآن نو نازل فرمایا ہے تاکہ اسی ظالم تے مظلوم نو پہچان سکیے، قرآن نو نازل فرمایا ہے مومن تے منافق نو پہچان سکیے، قرآن نو نازل فرمایا ہے کافر تے مسلمان نو پہچان سکیے، قرآن نو نازل فرمایا ہے جھوٹے دے سچے بندے نو پہچان سکیے، قرآن نو نازل فرمایا ہے جڑے اللہ دے نیک بندے نے، صالح بندے نے، پرہیزگار بندے نے، متقی بندے نے، انہاں نو تے جڑے ایسے نے فاسق تے فاجر جڑے بندے نے، جڑے نافرمانیاں کرنے والے بندے نے، انہاں نو پہچان سکیے۔ اج میرے دے تواڈے دل دے اندر خیال آندا ہے قرآن دی وجہ تو پتہ نہیں سانو کوئی فائدہ حاصل ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ بڑیاں مثالاں تسی اپنے گھراں دے اندر دیکھ لو، بچے نو قرآن نہیں پڑھانا، قرآن دا حفظ نہیں قرانا، بچے نو دینی تعلیم نہیں دینی، پتہ نہیں بھوکا مر جائے گا، بچے دے کاروباری معاملات خراب ہون کے، مسیحی انتظامیہ بڑیاں گلاں کر دیے، قاری صاحب نو سارے نے لائن حاضر کیتا ہوندا ہے، سارے کو جنوں اچھا جدی کار کوئی نہیں جلدی ہو بھی قاری صاحب نو، قاری صاحب تسی اے کیوں کیتا ہے، کیوں کیتا ہے، کیوں کیتا ہے، بہرحال اپنا اپنا ظرف ہے، اپنی اپنی جڑی ہے تربیت ہے، ہر بندہ اپنی تربیت دے مطابق جڑا عمل کردا ہے۔ میں تے نصیحت کرنا چاہنا علماء دی قدر کریا کرو، انہاں دے سینیاں دے اندر قرآن ہے، انہاں دی زبان تو رب دا قرآن چلدا ہے، اور انہاں دی زبان تو پیارے پیغمبر دا فرمان چلدا ہے۔ میرے پیغمبر نے عزتاں دتیاں نے، میرے پیغمبر نے قرآن دے قاریاں نو، قرآن دے حافظاں نو، قرآن نال تعلق جنہاں نال جڑیا ہوا ہے، انہاں نو اتنا مرتبہ دیتا، اتنا مقام دیتا۔ آؤ ذرا میں کچھ واقعات تواڈے سامنے عرض کردا چاہواں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، کچھ لوگ ایمان لے کے آ گئے ایک علاقے دے، ایمان لے ہم تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت چ حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے علاقے چ اسی ایمان تے لے آئے ہاں، لیکن نہ کوئی نماز پڑھانا والا ہے، کوئی امامت کروانے والا کوئی نہیں، سانو پتہ نہیں چلتا کہ امامت کون کروائے۔ میں قرآن دے نال تعلق جڑا ہے اس دی جڑی عزت دنیا دے اندر ملدی ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں، آخرت دا جڑا حساب ہے وہ تے بعد چ ویکھیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے اندر امامت کروان والا کوئی نہیں، سانو امام مقرر کیتا جائے، ساڈے واسطے امام نو مقرر کیتا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے وچوں قرآن کیڑا زیادہ جاندا ہے؟ سارے چپ۔ اس دے اندر جوان بھی نے، بوڑھے بھی نے، درمیانی عمر والے بھی نے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تواڈے اندر قرآن کیڑا زیادہ جاندا ہے؟ قرآن دیاں سورتاں کنوں زیادہ آندیاں نے؟ قرآن کنوں یاد ہے؟ کوئی بھی نہیں اٹھتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیسری واری پھر ہی فرماندے نے تواڈے اندر کیڑا ہے جڑا قرآن زیادہ جاندا ہے؟ اچھا پھر تیجی واری اعلان کیتا، چھوٹا جا بچہ اٹھ گیا۔ اللہ اکبر، چھوٹا سارا بچہ ہے، حدیث دے اندر آندا ہے 6 سال عمر ہے یا 7 سال عمر ہے۔ 6-7 سال دا بچہ تسی خود ہی اندازہ لگا لو کڈا کو ہوندا ہوئے گا۔ آندا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حفظت سورۃ کذا و کذا، منو فلاں صورت بھی آندی ہے، فلاں صورت بھی زبانی یاد ہے، فلاں صورت بھی منو زبانی پڑھنی آندی ہے، میں قرآن دیا انہاں صورتاں نو یاد کیتا ہے۔ اور حالت کسی اس بچے دی، حدیث دے الفاظ، جڑا قمیض جڑی قمیض پہنی ہوئی ہے، جڑا جبہ پہنا ہوا ہے، نیچے شلوار کوئی نہیں، پجامہ کوئی نہیں، غریب گھر دا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قمیض بھی کتنی ہے؟ حدیث دے اندر آندا ہے پیارے پیغمبر نے امام مقرر کر چھڑیا، جا جا کے انہاں دی امامت کروا۔ کسے حسب و نسب والے نو نہیں دیکھیا، کسے چودھری دا انتخاب نہیں کیتا،
کسے کاروباری دا انتخاب نہیں کیتا، پیمانہ رکھیا، فرمایا جس نو قرآن زیادہ یاد ہے وہ کھڑا ہو جائے، جدو کوئی نہیں کھڑا ہویا، بچہ کھڑا ہویا، عمر 6 سال یا 7 سال ہے اور غریب کرانے دا بچہ کے پورے کپڑے بھی موجود نہیں، حدیث دے اندر آندا ہے جدو رکوع جاندا یا سجدے جاندا وہ قمیض اوپر ہو جاندی، جدو سجدے جائیے قمیض تھوڑی کھچ لگ دی اوپر ہوندی، پچھو سارا جڑا دا بدن ننگا ہوندا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدو میں نے امامت کروائی، نماز پڑھائی، لوگاں نے دیکھا میری قمیض چھوٹی ہے، میرے کپڑے پورے نہیں، آندھے جبے چوا کے لے آئے، کپڑے ودیا، کپڑا لے کے آ گئے اور سارے رل کے مینوں کپڑے پہنا رہے ہیں، آندے نے جتنا مزہ مینوں اس دن آیا مینوں کسی اور دن زندگی چ مزہ نہیں آیا، کہ او لوگ نے جڑے ساڈے علاقے دے، ساڈی آبادی دے، ساڈے محلے دے بڑے آلہ تے اپنے آپ نو اچے حسب و نسب والے کہندے نے، اج مینوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دی برکت دے نال، قرآن دی وجہ دے نال، قرآن دیاں صورتاں یاد ہون دی وجہ نال اج امام مقرر کیتا ہے، اج سارے رل کے مینوں کپڑے پہنا رہے ہیں۔ تسی آندے قرآن نال جڑا تعلق جڑ جو بھکھا مرے گا۔ خصوصاً میری ماما اور بہنا اپنے ذہن دے وچوں یہ بات نکال لو، تہاڈا پتر جڑا ہے اگر تسی انہوں عالم دین بناؤ گے، قرآن دا حافظ تے قاری اگر اس شعبے نہ منسلک کرو گے تے بچہ جڑا رزق دی انہوں کمی ہوئے گی، اے دل جب بچوں بات نکال دو۔ میں حدیث اس واسطے عرض کیتی ہے کہ کپڑے ان شہر کسی نے پوچھنے سن کے نہیں سن پوچھنے، جدو قاری بن گیا، امام بن گیا اور امت نو امامت کران لگ گیا، امت خود انہوں کپڑے پہنا رہی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ نے اس کتاب دے نال تعلق جوڑن دی وجہ تو بڑیاں نو شان عطا کیتیاں نے، تے اس کتاب نال تعلق توڑن دی وجہ تو بڑیاں لوگاں نو ذلیل و رسوا کیتا ہے۔ آؤ بات سمجھ نہیں آئی، اگے تانوں لے کے چلنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے۔ دار الخلافہ مدینہ المنورہ ہے، مکے دا گورنر حضرت نافع، انہاں دا دل کیتا میں ذرا اج مدینے چکر لا کے آواں، امیر المومنین نو ذرا مل کے آواں، روزہ رسول تے حاضری دے آواں، درود و سلام پڑھاواں، تے ارادہ کر کے نا چلے گئے۔ جدو گئے تے اپنے پیچھے ایک آدمی نو نا، جس طرح ساڈے تے صدر صاحب جانتے سینٹر جڑا ہے چیئرمین سینٹ دا صدارت دا منصب سنبھال لیندا ہے، یعنی قائم مقام کوئی نہ کوئی عہدے تے رکھنا پیندا ہے بندہ جڑا بعد چوں انتظامات چلائے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے گورنر نے مدینے جان دا ارادہ کیتا ہے، جدو مدینے آ گئے اپنے پیچھے گورنر جڑا نائب گورنر جڑا انہوں مقرر کر کے آ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دیکھتے نے، دیکھتے کی نے نافع جڑا مکے دا گورنر مدینے پھر رہے ہیں، مسجد نبوی دے اندر پھر رہے ہیں، پاس بلایا سلام دو علیہ، اے نافع تو مدینے اندر آ گئے آئے، مکے کنو انتظام سنبھال کے آئے ہیں، کنی ذمہ داری لگا کے آئے ہیں، گورنر دے منصب دے اتے کنو بٹھا کے آئے ہیں۔ حضرت نافع فرماندے نے میں ابن ابزہ نو بٹھا کے آیا ہوا، میں عبد الرحمن ابن ابزہ میں انہوں بٹھا کے آیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو غصے دے اندر آ جاندے نے، او اللہ دے بنیا تو ایک غلام نو
گورنر دے منصب دے اتے بٹھا کے آیا ہوئے، کیا تیرا انل کی تعلق ہے، کی فائدہ ہے، کیا تیری انل رشتہ داری ہے، کس وجہ تو انہوں مکے دے گورنر بنا کے آ گیا ہوئے؟ ایک غلام بندہ مکے دے اندر اللہ اللہ لوگ موجود نے، مکے دے اندر رئیس بھی موجود نے، مکے دے اندر کبار سے ابا بھی موجود نے، مکے دے اندر بڑیاں شانہ والے جڑے معروفوں جڑے مشہور لوگ موجود نے، تو انہاں وچوں کسے نو گورنر نہیں بنا کے آیا، بلکہ عبد الرحمن بن ابزہ نو بٹھا کے آیا گورنر دے منصب دے اتے۔ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ تو انہاں نو گورنر دا منصب ادا کر کے آیا؟ تے انہاں دی زبان تو نکلے الفاظ اللہ اکبر۔ جدو ہے سوال کیتا، سوال دا جواب کیا اندے نے انہو قارئ بالقرآن، اے امیر المومنین، ہوتے پتہ نہیں خوبی منو نہیں پتا، لیکن اس وقت مکے دے اندر اگر کوئی سب تو زیادہ قرآن نو پڑھنے والا ہے تو عبد الرحمن ہے۔ تے میں قرآن چلنا نے کہ قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے، قرآن تو انو رستہ دکھان والی کتاب بھی ہے۔ جدو قرآن نال تعلق ہوئے گا تو میرا منصب صحیح طریقے نال چلا سکے گا۔ جدو امیر المومنین نے بات سنی نا، رون لگ پہ، اکھاں جو آنسو آن لگ پہ۔ حضرت نافع فرماندے نے امیر المومنین کیا وجہ ہے، کیوں تسی رون لگ پہ ہو؟ آندے نے منو اور کوئی وجہ نظر نہیں آئی، منو پیارے پیغمبر دا وہ فرمان یاد آ گیا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ نے اس کتاب نال بڑیاں نو شانہ عطا کیتیاں تے بڑیاں نو نیچے گرا دیتا۔ کسے نے عبد الرحمن بن ابزہ نو گورنر نہیں سی بنانا، کسے نے منصب عطا نہیں سی کرنا، کسے نے شانہ تے مقام عطا نہیں سی کرنا۔ کیڑا بندہ غلام نو اٹھا کے صدارت دے منصب تے بٹھا دے گا؟ اگر منصب تے بیٹھے نے تے قرآن دے تعلق دی وجہ تو بیٹھے نے۔ آؤ سمجھ نہیں آئی؟ آقا علیہ السلام دے ایک صحابی، اللہ اکبر، آؤ ذرا اس تو پہلے ایک واقعہ سناندہ جاواں، میں ذرا دنیاوی لحاظ نال سنا رہے ہیں کہ قرآن نال تعلق جوڑن دی وجہ تو ساڈا بچہ جڑا کتے رسوا نہ ہو جائے، بچہ جڑا دنیا دی زندگی دے اندر تنگ نہ ہو جائے، میں ذرا او کلیئر کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک عورت آندی ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر، میں توڑے واسطے اپنے آپ نو ہبا کیتا ہے، میں توڑے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں، میرے نال نکاح کر لو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے منو حاجت نہیں، منو ضرورت نہیں، اے رب دے حکم نال ہونا ہوندا ہے۔ جتھے 9 بیویاں سن اتھے اللہ حکم دیں دے زیادہ بھی ہو سکتی ہے سن، ایسے رب دی مرضی ہے نا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے منو حاجت نہیں۔ دوبارہ ہوئی سوال کیتا ہے، دوبارہ ہوئی ڈیمانڈ کیتی، اللہ دے نبی فرماندے نے منو حاجت نہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عورت پھر ہی ڈیمانڈ کر دیئے، پھر ہی سوال کر دیئے، اے اللہ دے پاک پیغمبر، میں توڑے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں، توڑے نال شادی کرنا چاہنی ہاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے منو حاجت نہیں۔ مجمع دے وچ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا، اللہ اکبر، مجمع کھڑا ہو جاندہ، اللہ دے پاک پیغمبر اگر تانوں حاجت نہیں تے انج کرو ہاں تسی میرا نکاح پڑھوا دو اے نال۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر نے کیسا دوستانہ، کیسا عجیب ماحول اتھے بنا دیتا ہے کہ عام آدمی جو دا دل کر دے میرے پیغمبر دے سامنے اپنی دل دی جو باتیں کر لیندے، اور اے بہت بڑی کسی انسان دے اتے نعمت ہے
کہ اگر کوئی بھی بندہ اپنا مسئلہ مسائل کوئی بھی انہوں درپیش کوئی بھی اگر مشکل ہوئے تو وہ کسی نال ڈسکس کر لوے جہدے نال کردا ہے وہ تے رب دا احسان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اچھا تو نکاح کرنا چاہنا ہے؟ عورت نے پوچھا تو کرنا، ہاں ٹھیک ہے یا رسول اللہ جس طرح تہاڈی مرضی، میں نے ہبا کر چھڈیا، تسی جو حکم دو گے میں کرن واسطے تیار ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہاں بھائی تیرے کول کوئی حق مار واسطے کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آندا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، میں تے غریب سے آپی ہاں، میرا تے کاروبار کوئی نہیں، میرا مکان کوئی نہیں، میرے کول جائیداد کوئی نہیں، میرے کول حق مہر واسطے رقم کوئی نہیں موجود، نہ درہم ہے نہ دینار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چل ایک دی انگوٹھی صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جواب دیندا اللہ دے نبی میرے کول انگوٹھی نہیں. فرمایا چل ایک ایسی انگوٹھی جڑی لوہے دی انگوٹھی ہے جدی قیمت کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دیوانہ جڑا ہے صحابی جواب دیندا سونے لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں. اچھا انہیں تو پتہ ہے چلیا حق مہر تو بغیر نکاح نہیں ہوتا، حق مہر مقرر کرنا ضروری ہے اور اس نو ادا کرنا بھی ضروری ہے، چاہے تسی فوراً ادا کرو چاہے اس نو تاخیر نال ادا کرو. حق مہر بعض لوگ جڑے حق مہر مارن دی کوشش کرتے ہیں. اور ایک بات اور بھی عرض کرتا جاواں، ضمناً بات آ رہی ہے میرے بھائی میرے برادر، اے حق مہر جڑا ہے نا عورت دی عزت جڑی ہے نا سمجھو او دے ایک مقرر کیتا جاندہ ہے. اسی واجیاں والے انہوں شادی حالات کھانے گڈیاں اج کل گڈیاں جی وڈی گڈی کرانی جی کرایہ جی دا 50 ہزار ہے اوتے سارا خرچ کرنے ہیں. نکاح پڑھان دا وقت آیا ہے جی حق مہر کنا لکھ لئیے جی جو چلدا ہے سنت جو چلدی ہے شریعت جو آندی ہے. میرے بھائی شریعت دے اندر حق مہر جڑا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے قرآن اتارے ہے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تسی انہاں نو خزانہ بھی دے سکتے ہو. خزانہ 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 کنوں کہا جاندہ ہے؟ لکھا من تو زیادہ سونے نو خزانہ کیا جاندہ ہے. ایسی کیا نہیں جی 2000 بن لو 3000 بن لو 5000 رکھ لو، بڑی کوئی چھال مار دے تے کوئی 10,000 لکھوا دیندہ ہے. میں جو روٹین چل رہی ہے بعض وچے نیک بندے بڑے بڑے اللہ دے بندے نے وہ کئی تولا تولا 2 تولے سونا بھی لکھوان دے نے. بہرحال میں جو عرض کر رہے ہیں میرے بھائی اتھے کنجوسی نہ کریا کرو. اے او سٹیپ ہوندہ ہے جدو تسی عورت نو عزت دیندے ہو دا حق مہر زیادہ رکھ کے، جدو حق مہر تسی زیادہ رکھ دے ہو تسی عورت دی عزت نو ودا رہے ہوندے ہو اور تسی ایسی عورت نو تواڈے نظر دے اندر آ رہی ہوندی جدا تواڈے نزدیک دی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ تسی دی قیمت جڑی ہے حق مہر زیادہ رکھ رہے ہو. 2000 3000 5000 اے زیادتی نہ کریا کرو میرے بھائی میرے برادر. میں عرض کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سونا کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، تیرے کول لوہے دی انگوٹھی ہے تے وہی رکھ دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو تو لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ دے نبی خاموشی اختیار کرتے نے فرماندے نے آماکل کتاب، کیا اللہ دی کتاب دے وچوں تیرے کول کوئی قرآن تینوں زبانی یاد بھی ہے کہ نہیں؟ آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منوں قرآن زبانی یاد ہے، منوں ہے فلاں فلاں صورتاں یاد نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چل تیرا نکاح ان صورتاں نے بدلے تو انہوں اپنی بیگم نو یاد کرانیاں نے، ایدی تعلیم دینی ہے اپنی بیگم نو، ایدی تعلیم تو دینی ہے. انہاں صورتاں نے بدلے انہاں نو حق مہر دے طور تے اسی رکھنے ہاں تے تیرا نکاح اس عورت نال پڑھا لیتا جاندہ ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین.
اللہ اس کتاب دے تعلق دے نال بڑیاں نوں بڑے نصیب عطا کردے نے، بڑیاں شاناں عطا کردے نے۔ شادی نہیں ہو رہی، رب نے شادی کروا دیتی ہے کتاب دے تعلق دے نال۔ رب نے منصب عطا کیتا ہے، صدارت دا منصب عطا کر دیتا ہے، غریب ہے، ماڑا ہے، غلام ہے، رب نے گورنر دا منصب عطا کر چھڑیا قرآن دے نال تعلق دے وجہ تو۔ مالا کے دا غریب ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، رب نے عمر دا کوئی او دے شرط نہیں لگائی، عمر دی قید کوئی نہیں لگائی، عمر دا کوئی لحاظ نہیں رکھیا، بلکہ قرآن دے تعلق دی وجہ تو امت دا لوگاں دا قوم دا امام بنا دیتا ہے۔ آؤ قرآن دا تعلق ذرا ویکھیا جے۔ صحابی رسول دی وفات ہو گئی ہے، اللہ دے نبی نے دسے کہ فلاں فلاں صحابی فوت ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام جان دی تیاری کرتا، مدینے تھوڑا دور سن، صحابی رسول عرض کرتے نے میں سواری دا انتظام کیتا، سواری دا، اللہ سواری دا انتظام کیتا۔ تو اللہ دے نبی نے نا ایک باری دائیں دیکھیا، بائیں دیکھیا، اگے دیکھیا، پیچھے دیکھیا، تے میری گل دا جواب نہ دیتا، پیدل چلنا شروع کر چھڑیا۔ میں پتہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں کی وجہ ہے، نہ جواب دیتا نے، نہ سوار ہوئے نے، پیدل ہی چلنا شروع ہو گیا نے۔ اندر میں سواری نال لے کے ٹر پیا، میں چلو شاید اگے جا کے لے لیں گے۔ بہرحال نبی علیہ السلام پیدل گئے، جنازہ پڑھیا تے واپس آئے جانے لیا سواری کی تے میں سواری تے بیٹھنا ہے۔ اندر میرے کو رہا نہ گیا، میں پوچھا، میں کہ سوال تے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اے اللہ دے پاک پیغمبر، جدو تسی جان لگے سو تسی سواری نہیں سی منگی، میں اپنی مرضی نال تواڈے سامنے سواری لے کے آیا، سواری لے کے آیا سا کہ تسی ارے اوپر سوار ہو جاؤ تاکہ فاصلہ زیادہ ہے، جلدی طے ہو جائے، تانوں تھکاوٹ نہ ہوئے، تسی نماز جنازہ پڑھا کے تے واپس آ جاؤ۔ لیکن تسی جواب نہیں دیتا، بلکہ دائیں بائیں اگے پیچھے دیکھ کے تسی پیدل چلنا شروع ہو گئے سو، لیکن واپسی تے تسی میرے کول سواری دا مطالبہ کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر منو دسو وجہ کیا ہے، تسی کیوں اے عمل کیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرمانے میرے صحابی، جدو تو منو کیا سواری تے بیٹھ جاؤ، میں ارادہ کیتا سواری تے بیٹھن واسطے، رب نے منو کی دکھایا ہے، زمین دے اتے اتنے فرشتے نازل ہوئے نے کہ پیر رکھن نوں جگہ نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ صحابی دا تے پڑھن کون آ رہے ہیں؟ آسمان تو فرشتے، اور فرشتے اتنی تعداد دے اندر کہ پیغمبر فرما رہے نے زمین تے قدم رکھن نوں جگہ نہیں مل رہی، تو میں سواری کس طرح استعمال کرتا؟ تے میرا دل کیتا کہ رب دے فرشتے پیدل چل رہے نے تے میں بھی انہاں دے نال نال پیدل چلتا جاواں۔ اور وجہ کیا سی؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرا صحابی چلدا پھردا گلیاں وچ رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا سی۔ ان اللہ یرفع بہا، میں حدیث بار بار تاں پڑھنا کہ ذہن صاف ہو جان، ذہن دے اندر جڑی ایک ساڑھے میل کچیل زنگ لگے کہ ساڑھا قرآن نال تعلق جوڑن دی وجہ تو ساڑھی معیشت جڑی ہے خراب ہوئے گی، ساڑھا مستقبل داؤ تے لگ جائے گا۔ اے مثالہ توڑے سامنے عرض کر کے اس بات نو صاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ نے اس کتاب نال تعلق نال بڑیاں نو تاڑ چڑھیا تے اس کتاب نال تعلق توڑن دی وجہ تو رب نے بڑے لوکاں نو ذلیل کر چڑھیا۔ میرے بھائی میرے برادر، اس کتاب دے نال تعلق جدو جوڑ لیں گے تے رب دنیا دے اندر بھی عطا فرما رہے نے، لیکن اگر تعلق نو توڑ لواں گے تے رب قرآن دے اندر کی بیان فرما رہے نے، فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ القرین۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اس کتاب نال تعلق توڑ لیندا، جوڑدا نہیں، اس کتاب دے دی پرواہ نہیں کردا، اس کتاب دی تلاوت نہیں کردا، اس کتاب نو پڑھدا نہیں، اسی عزیز زندگی کس انداز نال کر دینے ہاں۔ وَمَن يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ دنیا دی زندگی دے اندر اسی او دی زندگی جڑی ہے انیا کر دینے ہاں، او دی زندگی دے اندر نیرا کر دینے ہاں، انہوں راستہ نظر نہیں آندا۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اسی ایک شیطان جڑا ہے او دے ساتھی بنا دینے ہاں، او دے اتے جڑا ہے انہوں مسلط کر دینے ہاں۔ اچھا وہ کردہ کی ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ جدو شیطان مقرر ہو جاندہ ہے، پہلے کی انسان قرآن نہ تعلق توڑ دے، قرآن دی تلاوت نہیں کردا، قرآن دی پرواہ نہیں کردا، قرآن دے درس دے اندر نہیں بیٹھدا، قرآن دا سبق نہیں سکھدا، قرآن دی توجہ نہیں دیندا، قرآن دے احکامات تے عمل نہیں کردا۔ فرمایا جدو بندہ کردہ اسی شیطان مقرر کر دینے ہاں۔ شیطان کی اندر وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ ہون بندہ جڑا نا چل دے پیا تے شیطان ذرا کو کدی دل کر بھی پوے تے شیطان آندہ نانا تو بڑا سدھا جان دے آئے، تینوں کوئی ضرورت نہیں ادھر آندی، انجی تیرے سارے کم ہوندے جا رہے نے، تیرے سارے معاملات بڑے اللہ چل دینے پہ، تیری حکومت بڑی اللہ چل دی ہے بھئی، تیرا کاروبار بڑا اللہ چل دے پیا، دنیا دے اندر تینوں کامیابیاں ہی کامیابیاں مل رہیاں نے۔ اللہ رب العزت فرمان دینے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ تے انہوں وصف سے پندہ نانا ادھر نہ آئی بلکہ تیرا رستہ سدھا ہے، بڑا تو کامیاب ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ۔ قیامت دا دن ہوئے گا کہ جدوں رب دے دربار دے اندر وہ بندہ کھڑا ہوئے گا تے پتہ کی کہے گا؟ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ اللہ دے درمیان تے میرے درمیان بڑا ہی فاصلہ ہونا چاہیے سی، مشرقانہ فاصلہ ہونا چاہیے سی۔ اگر میں مغرب دے اندر یا اللہ انہا فاصلہ ہوندہ بعد المشرقین، دو مشرقانہ ذکر ہے، یا اللہ انہوں انہا دور میرے تو کردہ، انہوں میرے کول کیوں کر چھڑے ہے۔ وَبِئْسَ الْقَرِینُ۔ اے اللہ اے بڑائی غلط بندہ سی، بڑائی غلط سی، بڑائی برا سی، جن نے منو تیرے قرآن نہ لئی نسی آن دیتا، تیرے قرآن دی تلاوت نسی کرن دیندہ، جدو تلاوت کرنا سا تے آنا سی بس کر چھٹ پرا فلاں کم میں رمضان دے اندر تراویاں پڑھنا سا نا چھٹ پرا کوئی نہیں لوڑ گفیر پڑھ لونگے، اے کڑیاں فرض نے، جدو ہی قرآن آنا سا قرآن نسی آن دیندہ۔ میرے بھائی میرے برادر، رب نے قرآن دے اندر پہلے ہی بیان کر چھڑے آئے، اور رمضان دا مہینہ ہے، رمضان دے مہینے دے پھر رب نے قرآن دیا دے اور زیادہ اجر و ثواب رکھ چھڑے ہے۔ قرآن دا اجر و ثواب اتنا زیادہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھن دا ایک حرف پڑھن دا رب اتنیاں نیکیاں عطا کر دینے
ایک حرف پڑھیے 10 نیکیاں نا، تے رمضان دے مہینے دے اندر اور نیکیاں کتنیاں زیادہ ہو جاندیاں نے، اور نیکیاں جیڑیاں نے ودیاں 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 اتنیاں زیادہ ہو جاندیاں نے کہ 70 نیکیاں، 70 تو پھر رب واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب جنیاں مرضی نیکیاں دے دوے، رب نو کیڑا پوچھن والا ہے، تے رب جڑا بڑا قدردان ہے، رب جڑا بڑا قدردان ہے، بندے دیاں جیڑیاں نیکیاں نے انہاں نو جڑا ودا چھنڈا ہے۔ تے ایک کسے بڑے صاحب دل نے بڑی پیاری بات کیتی ہے، فرماندے نے اے دے وچ نیکیاں دا، اے دے وچ نیکیاں دا ریٹ ود جاندا اے، اے دے وچ نیکیاں دا ریٹ ود جاندا اے، کرو ایک نیکی رب لکھ چا بناندا اے، اے دے وچ نیکیاں دا ریٹ ود جاندا اے، کرو ایک نیکی رب لکھ چا بناندا اے، بخشش دا ہوندا اے لان بڑا سونا اے، ماہر بخشش دا ہوندا اے لان بڑا سونا اے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا اے، سارے مہینے دا رمضان دی فضیلت ہے، سارے مہینے دا مہینہ سردارے، مومنانو رہندا سارا سال انتظارے، سارے مہینے دا مہینہ سردارے، مومنانو رہندا سارا سال انتظارے، بخشش دا ہے ساڈی ہوندا اعلان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے۔ تو ایک دعا کر دے جائیے، وقت ختم ہو گیا ہے، فرمایا اسی پڑھ دے رہیے، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھ دے آئی نکلے جان اللہ، آمین کہہ دو، آمین کہہ دو، اسی پڑھ دے رہیے۔ میں نے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جدو اتھے گیا نا طائف دے علاقے دے اندر، اتھے انہاں دی قبر مبارک ہے، اتھے دسیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس جدو انہاں دی وفات ہوئی نا، تے جدو انہاں نو قبر چ دفنایا گیا، ایک پرندہ سفید پرندہ آ کے انہاں دی قبر دے اندر بیٹھ گیا، کافی دیر بیٹھ رہا، او بیان کرنے والے بیان کر دینے، اسی انہاں نو پرندے نو نکال لیا نہیں، لکھیا ہے پرندے نو نکال لیا نہیں، بڑی دیر بعد جڑا ہے اسی جدو قبر تو فارغ ہوئے تے آندے نے قبر چوں آوازاں کی آ رہی نے، یا ایتھا النفس اے ہائے، اے اللہ سانو ہی آپے انہاں نیک بندیاں جی شامل فرما لے، جنہاں نو تیرے فرشتے انج ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اہلا و سہلا مرحبا کہیں گے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میں دعا کر رہے ہیں، اسی پڑھ دے رہیے، اگر وقت زیادہ ہو جائے پریشان نہ ہویا جائے، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھ دے آئی نکلے جان اللہ، ساڑے کل گناہ معاف کری، ساڑے دفتر مولا صاف کری، ساڑے کل گناہ معاف کری، ساڑے دفتر مولا صاف کری، اسی بندے پلن ہارے ہاں، اسی بندے پلن ہارے ہاں، پر آخر ہاں انسان
اسی پڑھ دے رہیے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ سڑی پڑھ دے آئی نکلے جان اللہ۔ اور اگے مولا بڑی واری بات کر رہے ہیں، اللہ بس اے ہوئی خواہش میری ہے، اللہ تھاڑی زبان تے کی ہونا چاہیے ہر وقت دعا، اللہ بس اے ہوئی خواہش میری ہے، روشن ہو جائے قبر دی ٹیری ہے، اللہ بس اے ہوئی خواہش میری ہے، روشن ہو جائے قبر دی ٹیری ہے، اللہ سانو آسن بس تیری ہے، ہو جائے جنت والفرمان اللہ۔ اسی پڑھ دے رہیے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ سڑی پڑھ دے آئی نکلے جان اللہ۔ یا ایھا الناس قد موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ ایک سب تو پہلے انشاءاللہ 25ویں رات نو تے قرآن پاک انشاءاللہ دی تکمیل ہو رہی ہے، اس واسطے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے پوتا حضرت مولانا نعیم الرحمان شیخ پوری انہاں دا وقت لیا ہے۔ ایک تو وہ پروگرام ہے، مٹھائی دا بھی انتظام کرنا ہے، دوسرا پروگرام میریاں ماما اور بہناں دورہ قرآن، خدا دی قسم نہایت ہی مبارکباد دیا مستحق نے، نہایت ہی اس وقت دے اندر نماز فجر تو بعد ہر بندے نو نیند آندی ہے، میریاں ماما بہناں، اور میں بعض اپنی ایسیاں بہناں دیکھیاں نے ٹریا نہیں جاندہ، انہاں دے گھر والے موٹر سائیکل تے بڑی مشکل نہ لے کے آندے نے جی دورہ قرآن کرنا ہے، اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو قبول کر لے، اے اللہ انہاں دا قرآن پڑھنا انہاں دا قرآن سکھنا اپنے دربار دے اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ اور او دے سلسلے دے اندر ایک جلسہ رکھے ہے، او 22 رمضان المبارک نو وہاں بھی اخراجات نے، اور اس تیسرا پروگرام جڑا ہے ایک افطاری دا پروگرام ہے، وہ دے واسطے ساڑھے بھائی احسان اللہ صاحب نے پچھلی دفعہ بھی ہمیں بری ہوئی سی، انہوں نے بلکہ خود کیا سی، اس دفعہ بھی انہوں نے فرمایا کہ میں کراں گا، لیکن میں چاہ رہا کہ سارے دوست انہاں تیناں کماں واسطے اپنا ضرور تعاون پیش فرمایا جے وقت ہے، تسی ایسا ہفتے دے اندر اگلے ہفتے دے اندر تسی جڑے نا ضرور اپنا تعاون پیش کرنا، اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں درود پڑھنا تسی بھی درود پڑھو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सब चूज कर लें, साथ में जाए, मोबाइल फोन बात कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من
تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان تندرست ہیں اللہ سب کی تندرستیاں دور فرما. اے اللہ جو مسلمان رزق کے معاملے کے اندر کاروباری معاملات کے اندر پریشان ہے یا اللہ اپنی رحمت نال رزق حلال عطا فرما. کسی بھائی نے رکا بیٹھے ہے تو خاص کی ہے نمازیاں دعا کے سامنے کہ دعا کرو سارا مکان کوئی نہیں، دعا کرو سارے کو رہن واسطے رہائش کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سانو اپنی رحمت نال اپنا سیٹ رکھنے واسطے مکان عطا فرما. اے اللہ جنہیں جنہیں کو اپنا مکان کو ہے یا اللہ اپنی رحمت نال تیری زمین بڑی وسیع ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں. اے اللہ اپنے فضل اور رحمت نال انہاں نو اپنا گھر عطا فرما. اے اللہ اپنا گھر عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں اللہ سب دیا پریشانیاں دور فرما. ساڈے مسجد میں قاضی اللہ صاحب وعدہ والے انہوں نے دعا کی درخواست کی تھی کہ انہوں کا بیٹا بیمار ہے. اس کو علاوہ عبد الجبار صاحب انہوں کا بیٹا، اس کو علاوہ حافظ یوسف صاحب انہوں کی باپی اور بھی کافی دوستوں نے دعا واسطے اپیل کی تھی کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں کو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ سانو سارے کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ سانو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ سب کی قبر منور فرما. اے اللہ تیرے اس گھر دی
तामीर दे अंदर या अल्लाह जिन्ना जिन्ना भी हिस्सा कर लिया या अल्लाह जो फौत हो चुके ने या अल्लाह उन्हां दी कब्रां मुनव्वर फरमा या अल्लाह उन्हां दी औलादां नूं उन्हां वांगू इस घर दे नाल जोड़ दे ऐ अल्लाह उन्हां नूं इस घर दी तामीर वास्ते इस घर नूं आबाद करने वास्ते अपनी मेहनत सर्फ करने की तौफीक अता फरमा ऐ अल्लाह इस घर नूं क़यामत दी कदम तक आबाद फरमा ऐ अल्लाह जितने भी तेरे घर में या अल्लाह सब नूं आबाद फरमा या अल्लाह लोगों का मशता व रुझान बना ऐ अल्लाह वजारत को हटा के मशता व लोगों का रुझान बना अल्लाहुम्मा अरहम अला हालिना वला तंजुर इला सूइ अहबाबिना रब्बना इग़फिर लना ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الامراض اشفع مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم